ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज, यानी दिल की बीमारियां और दिल का दौरा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां जो हैं ये नंबर 1 कॉज हैं डेथ की। तो लेकिन हमें इसके बारे में मालूम है कि हार्ट अटैक होता क्या है, उसका मतलब क्या है, और हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या फ़र्क है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट उसमें क्या फ़र्क है, और जब हम कहते हैं दिल की बीमारी उसका मतलब क्या है। और आज के प्रोग्राम का सारा फोकस होगा हार्ट अटैक पे, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी निशानियां क्या हैं, और अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या उसका ख्याल हो कि हार्ट अटैक हो रहा है तो करना क्या चाहिए। तो ये बहुत अहम सवाल हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। तो आइए देखें कि हार्ट अटैक या दिल का दौरा का मतलब क्या है। सारे जिस्म की तरह हार्ट में भी अपनी शरियानें या आर्टरीज होती हैं जो उसके मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर वो सर्कुलेशन या आपकी जो उसका खून का बहाव है अचानक बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपका हार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। 5 दफ़ा हार्ट मसल्स की डेथ भी हो जाती है। वो जो फिनोमेनन होता है, वो जो चीज़ होती है उसको कहते हैं हार्ट अटैक या दिल का दौरा। हार्ट अटैक को हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं या सिंपली MI। और जो हार्ट अटैक है या दिल का दौरा, ये एक ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आपको टाइम नहीं है कि आप सोचें अच्छा मैं कल दिखा दूंगा डॉक्टर को, परसों दिखा देंगे हम। ये मेडिकल इमरजेंसी, इसका मकसद है कि आपको फ़ौरन ही कोई कदम लेना होगा क्योंकि इसके अंदर एक मिनट जो है वो बहुत ही अहम है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हार्ट अटैक होता क्यों है। तो जब जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या जो थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की, वो आहिस्ता से जब वो बढ़ने लगे तो उसके ऊपर बाज़ दफ़ा वो डिसलॉज भी हो जाता है और उसके ऊपर एक क्लॉट जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो क्लॉट इतना जम के बड़ा हो जाए कि आपकी जो खून की सप्लाई है एक हिस्से को दिल में जब वो बिल्कुल बंद होने लगती है, उसको कहते हैं फिर हार्ट अटैक हो गया। अब ये देखें कि हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही प्रोसेस हैं। एंजाइना में ये होता है कि जब ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है तो दिल की ज़रा खून में थोड़ा सा टेम्पररी कमी हो गई, वो फिर दोबारा से सही हो जाती है। तो दिल में ज़रा दर्द होने लगता है या सीने में टिपिकली दर्द होता है, तो उसको एंजाइना कहते हैं। वो टिपिकली 3, 4, 5, 7, 8 मिनट रहता है, उसके बाद वो सही हो जाता है। लेकिन उसमें हार्ट का डैमेज कोई नहीं हो रहा होता है। अभी देखें कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में फ़र्क क्या है। हार्ट अटैक को तो हमने बता दिया है। हार्ट फेलियर जो है उसका सिंपली मतलब ये है कि जो हार्ट का एक जो मेन पर्पस है वो है पंप करना ब्लड, राइट। तो अगर वो पंप नहीं कर पा रहा है और वो फेल होना, उसको कहते हैं फेल होना शुरू हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हार्ट बंद हो गया। हार्ट फेलियर का सिंपली मतलब ये होता है कि हार्ट की जो पंपिंग है, उसकी जो एबिलिटी है पंप करना, वो कम हो गई है। तो दिल में वो ज़रा बड़ा भी हो जाता है। उसको अगर जैसे 50% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, 50% पंप कर रहा होता है, वो अगर नहीं कर पाए, उससे कम होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो उसमें फिर होता ये कि सारा जो ब्लड है या जो आपका बॉडी के जो सारे फ्लूइड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं जिस्म में, या जैसे लंग्स में, फेफड़ों में जो शुरू हो जाते हैं जमा, तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। जो और दूसरा इसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अभी देखें कि फ़र्क क्या है हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट अटैक जो है ये प्रॉब्लम है सर्कुलेशन की, यानी खून के बहाव की, अगर वो कम हो जाए हार्ट मसल्स को। जो कार्डियक अरेस्ट है वो है एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। जब सारा जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू होती है टॉप से और फिर बॉटम की तरफ जाती है। जब पूरी हो जाती है तो वो एक दफ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है। तो वो अगर आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बंद हो जाए या उसके अंदर इरेगुलर होना शुरू हो जाए और इस हद तक पहुंच जाए कि वो जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो जाए, उसके बाद जो जब वो हार्ट अगर पंप करना बिल्कुल बंद हो जाए यानी रुक जाए, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो वो ऑब्वियसली वो तो सबसे ज़्यादा ट्रू इमरजेंसी है। अच्छा, अभी देखें कि जिसको कहते हैं हार्ट डिजीज़ क्या है या दिल की बीमारियाँ। मैं इसलिए सब चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ कि आमतौर पर हम लोग ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया या दिल की बीमारी है। जहाँ तक दिल की बीमारी का या हार्ट डिजीज़ का ताल्लुक़ है,
وہ جتنی بھی امراض دل ہیں وہ ان کو سب کو کہتے ہیں دل کی بیماریاں. وہ اس میں چاہے تو انجائنا بھی ہو جو سرکولیشن کی پرابلم ہے, یا اگر کسی کو ویلو کی پرابلم ہو جیسے مائٹرل ویلو ہے, آپ کا ایورک وال ہے, وہ اگر ان میں ویلوز میں پرابلم ہو جائے وہ بھی ہارٹ ڈیزیز ہے. یا جو ان کی جو ہارٹ کی لیئر کہتے ہیں ایکسٹرنل لیئر جس کو پیریکارڈیم کہتے ہیں, اس کی اگر بیماریاں ہیں وہ بھی ہارٹ کی ڈیزیز ہے. سب کی سب جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کو دل کی بیماری. حالانکہ ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی جیسی کسی کا اگر کہیں کہ ان کو دل کی بیماری ہے تو ٹریڈیشنلی اس کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے وہ دل کی بیماری ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے. حالانکہ کورونری آرٹری ڈیزیز جو ہے وہ ایک دل کی بیماری کی فارم ہے, بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے موسٹ کامن فارم جو ہے ہارٹ ڈیزیز وہ ہے کورونری آرٹری ڈیزیز. چلو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہارٹ اٹیک کے سمٹمز کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دل میں درد یا سینے میں درد. سب سے زیادہ جو کامن جو جگہ ہے درد ہونے کی وہ ہے دل میں, تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ یا بالکل سینٹر میں. اور جو اس کو لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں جیسے ہاتھی بیٹھا ہوا ہے, ایلیفینٹ سیٹنگ آن دی چیسٹ, یہ کلاسیکل ڈسکرپشن ہے, ٹھیک ہے. یا یہ کہ سینے سے درد ہو رہا ہے جو کہ کندھے کی طرف جا رہا ہے, یا ایون آپ کے الٹے بازو میں جا رہا ہے, یا بعض دفعہ سینے سے شروع ہوا اور جاز کی طرف جا رہا ہے. بعض کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پین جو ان کا ہے وہ صرف جاز میں جیسے ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں بات کہ جتنے بھی ایسا نہیں کہ جو بھی سینے میں درد ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کی یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے, یا جو بھی آپ کے شولڈر میں درد ہے تو وہ صرف ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے, یا جاز میں درد ہو رہا ہے تو وہ صرف ہارٹ ڈیزیز کی وجہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سارا آپ کو سمٹمز موجود ہیں اور آپ کو رسک فیکٹرز بھی ہیں تو ہمیشہ ہارٹ اٹیک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تو ہے اس کا جو مین سمٹم ہے. دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو ایسوسیٹڈ سمٹمز. وہ کون سے ہیں؟ جیسے بریدنگ میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, سانس پھولنے لگے, یا الٹیاں ہونے لگے, بہت ہی زیادہ نوزیا متلی ہو رہی ہو, یا چکر آنے لگے ہوں, یا ڈیزینس ہو رہی ہو. تو اب آئیے جو میرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کو میں کہوں گا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو کرنا کیا چاہیے. میں پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ یہ ہارٹ اٹیک اگر آپ کو ہو رہا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, یہ ایک ٹرو میڈیکل ایمرجنسی ہے. تو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اگر آپ نارتھ امریکہ میں ہیں تو 911 کال کریں. لیکن اگر جیسے دوسرے ملکوں میں ہیں, پاکستان میں ہیں, تو ڈپینڈ کرتا ہے کس جگہ ہیں. جیسے پنجاب میں ہے تو 1122 نمبر ہے, یا اگر کراچی میں آپ ہیں تو 115 ہے, انڈیا میں ہے تو اس کا 112 ہے. یہ نمبرس میں اس کو آپ کو ریفرنس کے دے رہا ہوں, لیکن آپ کو اپنے جو لوکل ایمرجنسی نمبرس ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے, وہ آپ ان کو فوراً کال کریں. ہارٹ اٹیک اگر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں 1 گھنٹے دیکھ لوں اس کو کیسا جاتا ہے کہ نہیں جاتا, یا 2-2.5 گھنٹے دیکھ لوں. اس لیے کہ اس میں ایک منٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی ہو چکا ہے کہ نہیں. اور اگر فوراً ہی ہم اس کو ارلی انٹرونشن کر لیں تو اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو فوراً ہی توجہ دیں. اچھا, اب آپ نے 911 کو کال کر لیا, اب آپ اس کو فالو کریں ان کی انسٹرکشنز کو. بہت سے کیسز میں وہ آپ کو انسٹرکشنز دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. پہلا کام تو آپ یہ کریں جتنا بھی زیادہ ممکن ہو جسٹ اسٹے کام, سکون سے رہیں. آپ کا کام ختم ہو گیا, اب آپ نے 911 کال کر دی ہے, وہ آپ کو فوراً پہنچ جائے گی, جتنی جلدی پہنچنا ہے اس کو پہنچ جائے گی. اب آپ جو ہیں کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹرز نہیں ہے ایسپرین لینے میں تو ایسپرین بھی لے سکتے ہیں. تو لیکن یہ خیال رکھیں اگر آپ کو ایسپرین سے الرجی ہے, یا آپ کو اگر اسٹمک کے السرز ہیں یا میدے کے السرز ہیں, یا آپ کو کبھی میدے سے خون کبھی آئے ہو, یا آپ کو اگر کڈنیز کی بہت زیادہ پرابلم ہے تو وہ ذرا اس کو آپ ہیزیٹیٹ کریں. آپ انتظار کریں کہ یا تو 911 کا جو ڈسپیچر ہے یا جو بھی میڈیکل ایمرجنسی والے آتے ہیں وہ آپ کو اگر انسٹرکشنز دیں تو ان کو فالو کریں. اچھا, اگر آپ کو پہلے بھی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو, یا آپ کو اگر پہلے انجانا ہوا ہو کبھی لیکن ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہو, اور آپ کے پاس نائٹروگلیسرین موجود ہے, آپ زبان کے نیچے رکھیں ایک نائٹروگلیسرین. اگر وہ 3 سے 5 منٹ میں اگر صحیح نہیں ہوتا ہے درد, ایک اور کھا لیں. اگر دوسری بھی نہیں ہو تو تیسری کھا لیں. اور دوسری اور تیسری کے درمیان جو ہے آپ کو اسی دوران میں آپ کو 911 کال کر دینی چاہیے. تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ انڈائجیشن ہو رہا ہے یا کچھ اور بات ہے. تو اگر آپ کو صرف شک ہے, یہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ایمرجنسی کال کر لیں. اچھا, ایک ہم نے اور کیا دیکھی غلطی جو کافی کامن ہے انفارچونیٹلی, کہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں کچھ دل میں گڑبڑ ہے, چلو چلتے ہیں ایمرجنسی روم ڈرائیو کر کے. یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ کین گو رانگ.
کون کون سی چیزیں. اگر آپ کو کچھ اور ایمرجنسی ہو گئی, جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, تو کوئی آپ کے پاس نہیں ہے ایسا کہ جو اگر کسی کو CPR دینا ہو یا آکسیجن دینا ہو, کچھ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے, تو وہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ خود کوشش کریں کہ ڈرائیو کر کے جائیں. دوسرا یہ کہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ کو ٹریفک کیسے ملے گا, آپ ایک ریگولر کار میں ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, کچھ دوستوں کو ہوا ہے اور میرے بہت پیارے کزنس کو بھی ہو چکا ہے, اور ان کے نتائج اچھے نہیں تھے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کوئی بھی اس میں رسک نہ لیں اگر کسی کو سوچ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ ایٹ دی موسٹ یہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا ہے, ہم نے غلط گیس کیا. کوئی بات نہیں, آپ غلطی سے اگر ایمرجنسی میں پہنچ بھی گئے, آپ کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک دن اگر چلا بھی گیا, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ غلط گیس کیا آپ نے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اچھا, اب آپ ایمرجنسی میں پہنچ گئے تو اب جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اب آپ کے ڈاکٹر کے اوپر, ہاسپٹل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کے سب سے پہلے تو وہ EKG لیں گے, آپ کا بلڈ ٹیسٹ لیں گے دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہارٹ مسلس کا آپ کو ڈیمیج تو نہیں ہو رہا ہے. تو واقعی اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, خاص طور ایک خاص قسم کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں STEMI, STEMI, اگر وہ ہے تو آپ کو اینجیوگرام ایمرجنسی میں اور اس کے ساتھ اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹ بھی ڈال دیں گے. یہ جو سارے پروسیجرز ہیں یہ لائف سیورز ہیں, یہ زندگی بچاتے ہیں. اور جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہ اینی ون ہو سیوز ون لائف اٹ از ایز اف ہی سیوڈ دی انٹائر ہیومینٹی. تو اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں یا آپ کے دوستوں میں رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا ہے اور آپ کی انسٹرکشنز کی وجہ سے یا آپ کی پریزنس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے, تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو اب آئیے یہ دیکھیں کہ ہارٹ اٹیک کے یا کورونری آرٹری ڈیزیز اور انجینا کے رسک فیکٹرز کیا ہیں. تو اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے. وہ کیا ہیں؟ آپ کی اگر ایج ہے جیسے اوور 40 ایئرس آف ایج, ٹھیک ہے, 40 سال کے زیادہ ہیں, یا جو میلز ہوتے ہیں مرد حضرات کو زیادہ ہوتی ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ ہیریڈیٹری یا فیملی پریڈسپوزیشن ہے, جن کو اگر فیملی میں بھی بیماری ہو. دوسری چیز کو کہتے ہیں ماڈیفائبل. وہ جو میجر رسک فیکٹرز کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے اسموکنگ, سگریٹ اسموکنگ. نمبر 2 ہے ہائی کولیسٹرول. نمبر 3 ہائی بلڈ پریشر. اور چوتھی ہے وہ ڈائبٹیز. اس کے علاوہ اور جو دوسرے رسک فیکٹرس ہیں جیسے اوبیسٹی ہے, اوور ویٹ ہے اگر کوئی, یا اسٹریس ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں کہ سب کے سب سارے رسک فیکٹرس ہوں. جب بھی آپ سوچیں کہ ہاں میرے رسک فیکٹر زیادہ ہیں, تو کسی کو اگر صرف ڈائبٹیز اگر ہے, وہ الون جو ہے وہ صرف ڈائبٹیز ہی اس کے لیے بہت میجر رسک فیکٹر ہے. یا اگر بلڈ پریشر ہے یا اسموکنگ ہے, یہ سب کے سب انڈیپینڈنٹ میجر رسک فیکٹرز ہیں. تو اگر اس میں آپ کو 2 یا 3 یا 4 رسک فیکٹرز ہیں تو وہ پھر آپ کا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے سارا رسک. اچھا, تو اب آئیں دوسری طرف کہ یہ تو تھا کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو لیٹس سے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دوسرا ہارٹ اٹیک نہ ہو. تو جو بھی میں نے بتائے تھے جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جن کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ضرور توجہ دیں. اگر سگریٹ اسموک کرتے ہیں تو پلیز ختم کریں سگریٹ اسموکنگ. نمبر 2 کولیسٹرول کنٹرول کریں. نمبر 3 ڈائبٹیز کنٹرول کریں. نمبر 4 اب اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں. اچھا, اس کے علاوہ اور جو اپنے ڈاکٹر سے کیا سوال کرنا ہے آپ کو, وہ جب لیٹ سے کہ ان کیسز میں کہ جب کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اب آپ ریکور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اس سے اپنے آپ ڈاکٹر صاحب سے یا صاحبہ سے کیا آپ کو سوال کرنا چاہیے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہارٹ کے مسلس کو ڈیمیج کتنا ہوا ہے, کیونکہ جو نمبر 1 چیز ہے ہارٹ اٹیک کے بعد جو پریڈکٹ کرتی ہے فیوچر پروگنوسس کو کہ کیا ہوگا, وہ ہے کہ کتنا ہارٹ اگر ڈیمیج ہوا ہے, اس کی پمپنگ کتنی ہے. تو وہ ایکو کارڈیوگرام سے یا ایون اینجیوگرام میں بھی وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ہارٹ کی پمپنگ کتنی ہے. بعض دفعہ ان کو ٹائم لگتا ہے بتانے میں, کیونکہ جب شروع میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کو کہتے ہیں اسٹنڈ مایوکارڈیم, تو وہ موو نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ واپس آ بھی سکتا ہے. تو اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ ہفتے انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سے ایکو کارڈیوگرام کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کتنا ہارٹ مسل ڈیمیج ہوا ہے. پھر یہ ڈاکٹر سے سوال کرنا ہے کہ آپ کا اپنا رسک ہے ایک اور ہارٹ اٹیک. تیسرا یہ کہ آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کی ڈائٹ کو کیسے چینج کریں, آپ اپنے ایکسرسائز کیسے چینج کریں, کتنی آپ کی ایکسرسائز لیول ہونا چاہیے, کتنا چلیں پھریں. بیڈ ریسٹ ہم بالکل اپنی ریکمنڈ کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ میں کام پہ واپس کب جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں, وہ آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کتنا فزیکل ہے, اور اگر آپ کے ڈاکٹرز آپ کے جو ہاسپٹل ہے وہ کارڈیک ریہیب پروگرام آفر کرتے ہیں کہ نہیں.
پھر آبویسلی آپ کی جو میڈیکیشنز ہیں تو ٹپیکلی اسپیشلی اگر کسی کی اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹ ڈالا ہو تو اس میں ایسپرین بھی لیتے ہیں اور پلاوکس بھی لیتے ہیں. اور پلاوکس ہے وہ ڈفرینٹ ناموں سے آتی ہے مختلف کنٹریز میں, اور وہ جو اس کے ڈفرینٹ نامس ہیں وہ ہم سلائڈ میں بھی شو کر دیں گے. اور جو کلاسیکل میڈیکیشن ہے, جو گروپ ہے, اس کو کہتے ہیں بیٹا بلاکرز, جو کہ پروون ہے کہ یہ سیکنڈ ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کرتے ہیں. ان میں کون کون سی, جیسے پروپرانالول ہے, یہ انڈیرال ہے, اور کچھ اور بھی میڈیکیشن بعض دفعہ لوگ یوز کرتے ہیں جیسے ایس انہیبیٹرز ہیں, اس میں سے لائسینوپرل ہے. اگین وہ اس کی لسٹ بھی ہم سلائڈ میں ڈال دیں گے. تو ان شارٹ میرا جو میسج ہے وہ یہ کہ آپ کو اگر ہارٹ اٹیک کا خیال ہے تو وہ میڈیکل ایمرجنسی ہے, اس کو لائٹلی نہ لیں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بہت ہی زیادہ اسکیئرڈ ہوں کہ اینی ٹائم آپ کو جب بھی کبھی ذرا سا بھی دل میں درد ہو تو آپ نے کہا نہیں یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, وہ بھی نہیں. لیکن اگر آپ کو یہ سمٹمز معلوم ہیں تو جتنا زیادہ آپ کو معلومات ہوں گی اتنی زیادہ آپ انٹیلیجنٹ ڈیسیشنز لے سکتے ہیں. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انٹینسٹی ہے چیسٹ پین کی, جو دل میں جو یا سینے میں درد ہے, کہ وہ کتنا شدید ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ بتائے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ صحیح ہے کہ اگر آپ کو بہت شدید دل میں درد ہو رہا ہو اور پسینے بھی آ رہے ہوں, الٹیاں بھی آ رہی ہوں, تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. لیکن ہارٹ اٹیک جو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا دل کا درد بہت زیادہ شدید بھی نہیں ہو, یعنی ماڈریٹ پین ہو, لیکن ساتھ میں اگر پسینے بھی آ رہا ہوں, تو وہ ریگارڈلیس اگر آپ کی جو بھی انٹینسٹی ہے پین کی, آپ اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں کہ جیسے یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو. تو آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز ڈو می اے فیور, آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں, آپ کے رشتہ دار یا دوستوں میں, ان کو ضرور یہ پیغام پہنچائیں, اس لیے کہ کسی کی ایک کی بھی اگر لائف بچ گئی تو اٹ ول بی ویل ورتھ اٹ, دا ہول پروگرام ول بی ویل ورتھ اٹ. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے بتایا کہ رسک زیادہ ہوتا ہے, تو جتنے بھی فار ایگزامپل 40 سے زیادہ اگر کسی کی ایج ہے, 40 خاص طور پہ مرد حضرات, یا جن کو فیملی ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک کی یا انجانا کی, یا جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو ہائی کولیسٹرول ہے, جن کا ہائی بلڈ پریشر ہے, جو اسموک کرتے ہیں, ان سارے لوگوں کو جن کو رسک فیکٹر بہت زیادہ ہیں, سب کو یہ پیغام پہنچائیے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.